Assalamu alaikum, dear audience. This is Mohammed Khan Mehdi with Inside Reality. Today I am coming with another specific and vital issue, and obviously पाकिस्तान के पाकिस्तान डे के हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से 74 years हो गए, more than 7 decades पाकिस्तान एकम्प्लिश किए। काफ़ी एक झील और जेस्ट के साथ पाकिस्तान ने प्रोग्रेस किया और बहुत से फ्लक्चुएशंस देखे रास्ते में, और इन चीज़ों को अबूर करने के लिए पाकिस्तान ने इस्तिकामत, बहादुरी, यूनिटी और फेथ और डिसिप्लिन के इस जो नस्बुल ऐन था, जो डिसिपल था, जो बेसिक टेनर्स था, उनके ऊपर बिलीव किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसने इस कौम के साथ बहुत सारे आजमाइशें देखी, मगर इन पर खरा उतरा आखिरकार पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल थे, बेसिक जो अल्लाह ताला की हाकिमियत है और उसके जो इस्लामिक जो सिस्टम था, उनके सेम स्ट्रक्चर में पाकिस्तान आगे बढ़ा। और इन तमाम को अबूर करते हुए अब 21st सेंचुरी में पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसको हम बहैसियत कौम, मन हैसुल कौम, एक यूनिटी के साथ, एक सलीके के साथ हम इनको एराडिकेट कर सकते हैं। अगर आजकल की वार की बात कर लेते हो, वार की नेचर चेंज हो चुके हैं। अब दुनिया 5th जनरेशन वार में मुब्तला है, और जिन कौमों को इसमें से सबसे ज़्यादा चैलेंज है, उसमें से सारे फहरिस्त पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा का, उम्मत जो मुस्लिम कंट्री से उसका दिल भी कहा जाता है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जब कड़ी वक्त आ जाती है, वो बड़ा सख्त इम्तिहान आ जाते हैं, तो सब की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर होता है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी को बचाया, बल्कि जब मुसलमान कंट्रीज़ पे कोई भी आंच आया, दीन इस्लाम पे आंच आया, तो पाकिस्तान सारे फहरिस्त रहा। और यही वजह है कि कुफ़ार को अगर कोई चीज़ आंखों में खटकता है, कोई मुल्क अगर आंखों में खटकता है, तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने पैलेस्टीन कॉज हो या कश्मीर कॉज, दोनों के लिए यकजा आवाज़ बुलंद किया, और अब तक इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि कश्मीर कॉज हो या पैलेस्टाइन कॉज, उसको हम उनका एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उनकी जो राइट्स है, उस पे ऊपर समझौता नहीं करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो वर्ल्ड पावर्स थे और उनकी तरफ से प्रेशर आए, मगर पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब 23 मार्च को पाकिस्तान एक और बड़ा पावर शो करने जा रहा है, कि पाकिस्तान डे है। यकीनी तौर पर पिछले साल भी इसको अच्छे अंदाज में मनाया था। अभी आने वाले साल में बहुत सारे बड़े गेस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ मिलिट्री सोफिस्टिकेशंस और मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स है, वॉर आर्सेनल से, उसको डिस्प्ले करने जा रहा है, क्योंकि सब कंटिनेंट में, साउथ एशिया में, स्पेसिफिकली हमारे ख़ित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है, वो इंडिया पाकिस्तान को बार बार चैलेंज करता है। पाकिस्तान ने एटॉमिक वार को पहले अचीव करने की ऐसी एम्बिशन नहीं दिखाई जब तक कि भारत ने अपना भयानक चेहरा दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान को सब्जुगेट करने के लिए, ज़ेर निगीह रखने के लिए वार, जो एटम बम का हमला, जो धमाका कर डाला, और पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर से उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, मिलिट्री यलगार शुरू कर दी, और पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट है उसको धचका देने के लिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, हर तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी चाल और जो कॉन्स्पिरेसी की थीरीज तैयार की, जिस वजह से पाकिस्तान मजबूर हो गई कि उन्होंने एटॉमिक वार भी अचीव कर लिया। और अब पाकिस्तान ने रिसेंटली जो फ्रांस के साथ राफेल तैयारे जो उन्होंने ख़रीदा है और पाकिस्तान को फिर से ललकारा। इसके बाद उन्होंने S-400 जो सिस्टम है रशियन, इट्स सेड टू बी द मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, वो उसके बलबूते पाकिस्तान, जो भारत के मीडिया थे, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तानी मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर मौकरी कर रहे थे कि पाकिस्तान के काफ़ी मिलिट्री एस्पेक्ट्स में वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, कि वो उनको अपने मिलिट्री डिफेंस पर काफ़ी नाज था। और पाकिस्तान ने इसका एक तोड़ भी निकाला है, और अब चाइना पाकिस्तान को सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ होता है और इसके रेंज 10,000 किलोमीटर से अबाव होता है। नए
کسی رڈار میں آتا ہے، نہ کسی S-400 سسٹم اس کو روک سکتا ہے، نہ یہ ڈیمالش ہو سکتا ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری سے کم نہیں پاکستانی نیشنز کے لیے، کیونکہ جب آپ ملٹری اسٹرانگ ہوں گے، آپ کی ڈیفنس سسٹم آپ جو ایکسٹیریئر گراؤنڈ پہ آپ پورا کریں گے، تو وتھ ان دا کنٹری آن گراؤنڈ کے اندر جو ملک کے اندر آپ کے لیے ایک اسٹیبل فضا آپ قائم کر سکتے ہیں، جب آپ کو باہر سے پریشرائز آپ نہ ہوں۔ تو 23 مارچ کو پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو وزرائے خارجہ ہے OIC کے، ان کا ایک اور میٹنگ پاکستان میں منعقد ہوگا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ایسے کنٹری کے طور پر ابھر رہا ہے جس کا اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے، اور جو بڑے بڑے پاورز ہے دنیا میں، گریٹ کنٹریز ہے، ان کی نظر میں پاکستان کا جو گراف ہے وہ کافی حد تک آگے جا چکا ہے۔ پاکستان کے بغیر یقیناً خطے میں امن ہو، خوشحالی ہو، دونوں پاکستان کے ساتھ اب منسوب نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کی پاکستان کے ساتھ بڑھتا ہوا قربت اور پاکستان میں جو بڑھتے ہوئے سرمایہ کاری، آپ جسے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے، وہ ایک واضح مثال ہے۔ رشیا کے ساتھ پاکستان کے ریسنٹ جو آئل اینڈ گیس جو پروجیکٹ ہو، یا چائنا کی سی پیک کی صورت میں پاکستان سے ہو کر مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا اور افریقہ تک لے جانے والی تمام راہیں، اب پاکستان is going to be the gateway to the entire world, and it's going to be very crucial for the rest of world as well, with the alliance of China, Pakistan, Russia, ایران، یہ تمام اب خطے کے فضا کو تبدیل کرنے والا ہے۔ امریکہ کی ہیجمنی اب کافی خطرے میں ہے، اسرائیل کی ڈومیننسی مڈل ایسٹ میں ختم ہو چکی ہے، سعودی عرب کو پاکستان نے ہر حوالے سے ایک پروٹیکشن اور ایک شیلڈ دینے کی کوشش کی۔ اب 23 کو سعودی عربین جو کراؤن پرنس تھے محمد بن سلمان، وہ بھی پاکستان میں آ رہے ہیں۔ اکنامیکلی نیشنل انٹرسٹ کی بات کر لیں تو پاکستان کے لیے کافی خوشائن ہے کہ یہاں پر سرمایہ کاری ہوں گے، ایک اچھا میسج جائے گا پوری دنیا کے لیے کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے۔ اور نہ صرف پاکستان نے OIC کا اجلاس بلا کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے اور ایک نیک خواہاں کنٹری ہے، بلکہ پاکستان نے افغانستان کے ایشو پر بھی انہوں نے ایک OIC کا اجلاس پہلے ہی آلریڈی بلا چکے ہیں پچھلے سال 2021 میں۔ اب 2022 میں دوسرا اجلاس ہونا اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اب اچھے سمت کی جانب گامزن ہے، اور جو ڈپلومیٹک ٹائز سے ملکوں کے درمیان پاکستان اور وہ اب اچھے ریسپیکٹ جو سچویشن جو سین ہے جو گراؤنڈ ہے اس پہ آ رہے ہیں، اور اب پاکستان کی جو اہمیت ہے، پاکستان کی جو فوج ہے اور سویلین جو لیڈرشپ ہے، اس کو دنیا ماننے لگی ہے۔ اب اندر سے جو ہمارے انفلیشن ہے، مہنگائی ہے اور غربت ہے، پاورٹی ہے، ایجوکیشنل جو فلاس ہے، اس کو یہ چیزیں عوام کو تھوڑا سا پریشان کیے ہوئے ہیں۔ ان کو نمٹنے کے لیے گورنمنٹ کو اپنے انسٹیٹیوشن کو سٹرونگ بنانے کی ضرورت ہے، کرپشن کے ناسور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل یونٹی دکھانے کی ضرورت ہے۔ بھارت کے لیے منہ توڑ جواب یہ پاکستان نے نکالا ہے کہ پاکستان اب ملٹری سوفسٹیکیشن میں کافی آگے جا چکا ہے۔ پاکستان نے اب بھارت نے جو بھی ڈیفنس سسٹم انٹروڈیوس کرایا، پاکستان نے اس کے متبادل میں، اس کے رسپانس میں اس سے بھی زیادہ ہائی ایڈوانس اور ٹیکٹیکل ویپنز پاکستان نے ایگزبٹ کیے ہر موقع پر۔ جس دن غوری میزل ہو، شاہین میزل ہو، JF-17 تھنڈر طیارے ہو، ابابیل میزل ہو، اور اب جا کر سپر ہائی جو آپ کے چائنا آپ کو دے رہے ہیں ہائر سونک میزل سسٹم۔ اور اس کے علاوہ دوسرے ہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان کو جو ملنے والا ہے جو دوسرا طیارہ J-10C تھنڈر، J-10C، دوسرے جو J-17 تھنڈر طیارہ نہیں، J-10C طیارہ جو کہ چائنا پاکستان کو دینے جا رہے ہیں، یقیناً پاکستان کی فضائیہ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اور پاکستان کا جو ایریل سسٹم ہے، جو ایئر ڈیفنس ہے، وہ آلریڈی بھارت کو چکما چکے ہیں۔ پاکستان نے کئی بار، خواہ وہ سکسیسو وارز ہو 1965، 71 اور کارگل وار، اور ریسنٹلی جو بالاکوٹ میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ابھی جا کر پاکستان، اور اب پاکستان یہ جب ملٹری آرسنل پاکستان کے پاس آئے گا تو یقیناً بھارت کی نیندیں اور حرام ہو جائے گی۔ اس کی کافی سرخیاں چل رہی بھارت کے ہر تمام میڈیا چینل پر
ٹائمز آف انڈیا ہو یا انڈین ٹائمز اور دوسرے الجزیرہ نے بھی BBC نے بھی ان تمام چینلز نے یکساں طور پر اس خبر کو اجاگر کیا ہے شہ سرخی کے طور پر کہ چائنیز سپر سونک جو میزل سسٹم اگر پاکستان کے پاس آ جائیں تو یقیناً بھارت کے تمام جو انویسٹمنٹ ہے جو انہوں نے رشیا کے ساتھ کیا تھا $9 بلین کا انہوں نے S-400 سسٹم کو خرید کر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو ہم اب سبجوگیٹ کر سکتے ہیں, پاکستان کے ڈیفنس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں اور کسی بھی صورت ہم نیوکلیئر ٹرائٹ ہے ہم پاکستان کو سپریس کرنے کے لیے کسی بھی حد تک آگے جا سکتے ہیں اور ان کی نیشنل انٹرسٹ کو دھچکا پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک واضح رسپانس ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے ذوالفقار بابر اور کافی جو میزل سے ان کا حالیہ مہینوں میں تجربات آلریڈی کر چکا ہے. اب پاکستان کو کرنا کیا ہے, یہ کرنا ہے کہ انٹرنل جو سکرمشی سے جو وار سے جو ایکسٹریمزم ہے جو پاکستان میں پنپ رہے ہیں, جو آف اینڈ آن جو چیزیں ہوتے آ رہے ہیں ان کو کرب کرنے کے لیے نیشنل ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جس میں گورنمنٹ انکمبنٹ گورنمنٹ مسٹر عمران خان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ اپوزیشن پارٹیز کو اپنے میز پر ٹیبل پہ بٹھائیں. البتہ ان کی قیادت سے آپ کو ڈفرینس ہو سکتے ہیں. پارٹی کی جو پارٹی ہوتے ہیں وہ عوام کی نمائندے ہو کر آتے ہیں, ان کو آپ ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور نیشنل جو کاز ہوتے ہیں اس کو آپ خواہ وہ پڑھائی ہو, ایجوکیشن کا فیلڈ ہو, خواہ وہ اکانومی ہو یا آپ کی جو دوسرے فار ایگزامپل آپ کی ڈیفنس ہو, جو بھی ہو, اس کے اوپر آپ ایک ٹریٹی بنائیں اور ایک کانٹریکٹ بنائیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, تاکہ اس میں ایک یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ایک لگن پیدا ہو. پاکستان جب 23 مارچ کو اپنے کمپلیٹ ملٹری ڈیفنس شو وہاں پر کریں گے اور یہ ایک میسج دینے کی پوزیشن میں ہے کہ پاکستان اب دنیا کے نقشے پر ایک امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک اینڈ ملیٹریلی اسٹرانگ کنٹری کے طور پر ابھرا ہے. اور خواہ وہ افغانستان میں پاکستان کا رول ہو, خواہ پاکستان کی جو رول ہے وہ امریکہ کے ساتھ رہا ہے, ہر لحاظ میں اب رشیا کے ساتھ پاکستان کا جو کلوزنس ہے اس کو لے کر اب دنیا کے سارے جو میڈیا ہے اس کی شہ سرخیوں پر پاکستان کے امیج اجاگر ہوا ہے. اور ریسنٹلی جو پاکستان کے اوپر جو 5th جنریشن وار کے طور پر جو بمبارڈمنٹ جو جاری ہے, جو دہشت گردی کے حملے کروائے جا رہے ہیں, اس میں بھارت کا کافی انہوں نے انوالومنٹ رہا ہے. کلبھوشن جیڈو کو پکڑنا اور پاک فوج نے اس کے آلریڈی ڈوزیر شائع کیا جس میں بھارت کی انوالومنٹ ڈیلیبریٹلی تھی اور انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جتنے بھی ٹیررزم ہو رہے تھے ان کو سپانسر کیا. اور ریسنٹلی جو انارکلی میں جو بھیانک واقعہ ہوا اس میں بھی بھارت یعنی کہ مرکزی کردار تھا اس کے پیچھے. اب ہم نے اپنے دشمن کو کرارا جواب دینا ہے. نیشنل ڈے کے دن یہ عہد کرنا چاہے کہ پاکستانی قوم بہادر قوم ہے اور وہ اپنی سوورنٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے, اور ہمیں چاہیے کہ تمام صوبوں کو ایکول رائٹس پریولیجز کے دے کر ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ایک ایسے میسج دے کہ دشمن کی نیندیں اور حرام ہو جائیں. ہم یقیناً یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے اور جتنے بھی یہاں پر پولیٹیکل فیکشنز ہیں, ریلیجس جو یہاں پر گروپس ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, ایک ہی ایجنڈے کی بات کریں, وہ ہے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سوورنٹی کی بات ہو. دس واز سم تھنگ فرام مائی سائڈ. ہمارے نیو آنے والے آڈینس سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری خبروں سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.